अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और जैसा कि आपको मालूम कि डेढ़ दहाई से ये जो एक है शमع हमने जलाई हुई है, उसके अंदर हम जो है वो आपके साथ मुखातब होते हैं। इसके मुख्तलिफ रूप रहे हैं, ख़बरों से चलता हुआ ये प्रोग्राम ये आ गया है। हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, और जनरल जो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को हम इसके अंदर नहीं करते। उसके लिए आप हमारा प्रोग्राम रजीनामा सुना करें। तो आप भी अपना पैगाम भेज सकते हैं सौती और बसरी शक्ल के अंदर, ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर। हम उसको इसमें शामिल करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज के प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले पाकिस्तान के जो अहबाब जिनको आजकल सरमायाकारी सूझी हुई है और उन्हें पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं लग रहे, उनके लिए नौम का जो शहर बसाया जा रहा है ना MBS की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त आल इन आल हैं सऊदी अरब के, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा सेहत तरफ़ी एक मुआहदा किया है कि चाइनीज़ करेंसी के अंदर रूस से तेल ख़रीदा जाएगा और उसको रिफ़ाइन करके सऊदीया जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। पहले सऊदीया ने अपनी सारी ज़रूरियात जो थी, मुकामी ज़रूरियात तेल की, वो रूसी तेल पे मुंतकिल की थी। आप इससे अंदाज़ा फरमाएं कि सऊदीया के पास जो ऑयल के ज़खायर हैं वो दुनिया के बड़े ज़खायर में एक हैं, और वो दुनिया के बड़े बरामद कुनिंदगान में समझा जाता है। लेकिन कुछ अरसे से उसने अपनी बरामदात के अंदर कमी करना शुरू कर दी हुई है। अब वो दोबारा अपनी बरामदात बढ़ाना चाह रहा है। तो सस्ता तेल वो लेगा रूस से, उसको रिफ़ाइन करेगा और दुनिया को उसकी प्रोडक्ट सेल करेगा। दुनिया के अंदर इस तरह के अलाइंसेस वजूद में आ रहे हैं। ऐसे में नौम शहर का बस जाना जो होगा वो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। पहले लेवल के ऊपर तो वहाँ पे आपने ज़मीन ख़रीदो जी उत्थे, क्योंकि ज़मीन ख़रीदने के शौकीन हैं आप, हैं? हाँ, ज़मीन ख़रीदें। तो बहरहाल ये मैंने कहा कि आपकी खिदमत में एक ऐसे ही बात अर्ज़ कर दी जाए, जब बात निकलेगी तो फिर आगे लेके चलेंगे इसको, कि वहाँ पे इतने लाख लोगों के रहने का है, फिर वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट्स भी बनेंगे। उससे पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो लेबर आएगी, लेबर की लिविंग भी हो रही होगी, लेबर के लिए जो माल आ रहा होगा उसकी वेयर हाउसिंग भी हो रही होगी, बहुत सारे काम हो रहे होंगे, ठीक है। और वो गवादर की तरह दरमियान में कोई नहीं रोकेगा, वो चल पड़ेगा, मतलब कि, और चलता जा रहा है। तो उस तरफ जो सऊदी अरब में मुकीम है हमारे अहबाब, वो भी तवज्जो फरमाएं, और जो बाकी पाकिस्तान से जिनको ये इन्वेस्टमेंट आई हुई है और वो डॉलरों में तब्दील कर करके रख रहे हैं, वो भी इस तरफ देख सकते हैं। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं दादाजी? मेरा क्वेश्चन ये है कि US एंड जापान, इनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो काफ़ी स्लो पेस से ग्रो कर रही हैं, और व्हेन यू सी ऑन जापान्स इकॉनमी लास्ट 3 मंथ्स में माइनस में ग्रोथ देखने को मिली है। तो आपका इस पे क्या टेक है? और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। तो फॉरेन जो हैं इन्वेस्टर्स जैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं? और अगर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना हो तो आपके हिसाब से पाकिस्तान से हम क्या चीज़ जो सबसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज़? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनकी इकोनॉमीज़ बहुत मतलब कि मैच्योर हो गई हुई, जिसे हम कहें मैच्योर हो गई हुई हैं। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज़ के निज़ाम दस्तयाब हैं, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस मौजूद है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उन्होंने बैलेंस कर लिए हुए हैं। फिर उनके ऊपर आबादी का उतना प्रेशर भी नहीं है, बल्कि वो तो इंसानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो दरामद करते रहते हैं। दुनिया में से कोई टैलेंटेड बच्चा हो तो उसको वीज़ा शीज़ा दे के, अपनी शरीयत दे के अपने पास ले जाते हैं और उससे काम करवाते हैं। तो ये इसलिए उनके यहाँ जो है जो चूँकि आबादी की ग्रोथ स्लो है,
تو انہیں دوسری طرف سے مین پاور کرنا پڑتی ہے تاکہ ان کا نظام چلتا رہے. ٹھیک ہے, ان کے جو نظام ہے اس کو تازہ خون دستیاب رہے. تو ایک تو یہ ہو گیا آپ نے جو سوال کیا. دوسرا آپ نے میرا خیال سعودی عرب وہ جو یو اے ای کو, بھائی اس وقت جو ہے ہم پروڈکٹ میکنگ کے اندر اور اس کے اندر اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ دنیا کی شاید ہی کسی مارکیٹ کے اندر ہم ویلیو ایڈڈ چیزوں کی جو ہے وہ کمپٹیشن کے اندر آ پائیں. کوئی بھی مطلب کہ ہماری اس کے اندر بہت سارے ہیں. ہمارا جو انٹرپرینیور ہے اس کی جہالت کو بھی دخل ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی دخل ہے. تو اس لیے کسی بھی ویلیو ایڈڈ چیز کے اندر ہم گلوبل منڈی کے اندر نہیں کر پاتے. جو واحد چیز ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس بھی ہے, وہ ہیومن ریسورس. اچھا, ہیومن ریسورس کی کوئی شکل ہو سکتی ہے. جیسے سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں فٹ بال اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی, وہ بھی تو انسانوں کی مہارت ہی ہے نا, جس مہارت سے وہ کام لیتے ہیں اور وہ مہارت سستے داموں جا کے تو باہر بیچ جاتے ہیں. لوگوں نے مشینیں لگا لی ہیں فٹ بال بنانے کی, لیکن ہمارے ہاں ہاتھ سے ہی بن رہا ہے فٹ بال. مارکیٹ اس کی شرنک ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک, تو اس کے باوجود کہ مشین میڈ مارکیٹ سے یہ ہینڈ میڈ جو ہے مشین میڈ فٹ بال سے ہینڈ میڈ فٹ بال ہم سستا دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی ٹرینڈز جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. تو ہیومن ریسورس ہی بچتا ہے بھائی جان. بندے ایکسپورٹ کرو تھے ہیں, آؤ جو وہاں پہ جا کے کام کریں یا یہاں سے وہ سستے داموں ان سے کام کروا کے کوئی باہر بھیجیں آپ ویلیو ایڈیشن کے اندر. اگلا سوال جی. السلام علیکم. ذیشان احمد چاند راجہ جنگ سے. دادا جی میرا سوال یہ ہے کہ شو میں بھی سنا تھا اور عام روٹین میں بھی ہر زبان سے بھی سننے کو مل رہا ہے کہ گندم جو ہے اس کا ریٹ 3000 پر جانے کے چانسز ہیں. تو یہاں پہ میں دیکھ رکھا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں, مزدور طبقہ ہے, جنہوں نے بڑی مشکل سے گندم خریدی تھی, وہ بھی 4200 پہ خرید کے اب 4000 پہ بیچنے کے لیے رضامند ہے کہ ہم 4000 پہ بیچ کے دوبارہ 3000 کے خرید لیں گے. کیا آنے والے وقت میں ایسا واقعی ہونے والا ہے؟ کیا غریب عوام کو آٹا میسر آئے گا اس سال, یا پہلے کی طرح ویسے ہی قطاروں میں لگ کے لوگ خریدیں گے؟ دوسری بات, یہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اس میں میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں میڈیکل کی جو میرے شعبے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ مہنگی ہونے کے چانسز ہیں یا استحکام رہے گا؟ اور دوسرا, غریب عوام کے لیے بجٹ کیا لے کے آئے گا؟ خوشخبری لے کے آئے گا یا کہ پہلے کی طرح مایوسی در مایوسی ہی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے ذیشان چاند صاحب, یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ سب سے پہلے آخری بات پہلے کر لیتے ہیں. بجٹ کے لیے جو ہے حکومت کو پیسے نہیں نکل پا رہے کسی بھی شعبے سے نا, ترقیاتی کاموں کے لیے. اور ترقیاتی کاموں پہ ہی حکومت خرچ کرتی ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر روزگار بھی پیدا ہوتا ہے اور معیشت کے اندر پیسہ بھی گھومتا ہے. تو حکومت جو ہے اس کا مطلب کہ بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلی جائے. اس کے لیے حکومت کی ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا آئے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلی جائے. دینا تو پرائیویٹائز تو پھر بھی پبلک سیکٹر میں بنا کے وہ پروجیکٹ دوسروں کو ہی دینا ہوتا ہے. تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. آپ 400-500 ارب روپے کی بات کرتے ہیں, حکومت 4-5 ہزار ارب روپے کی بات کر سکتی ہے اگر وہ ڈیولپمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر چلی جاتی ہے. لیکن وہ جائیں گے نہیں, کیونکہ اس کے لیے ہماری مشینری جو ہے, ہمارا بیوروکریٹ جو ہے وہ سکیور نہیں ہے. دوسری بات پچھلے سوال کے اندر بھی کہی گئی, اس کے اندر بھی غیر ملکی سرمایہ کاری تب آیا کرتی ہے جب آپ کے ہاں نمبر 1 انفراسٹرکچر ہو, نمبر 2 امن ہو, اور نمبر 3 آپ کے پاس سکلڈ مین پاور دستیاب ہو. یہ 3 فیکٹر جب تک نہیں ہوتے تب تک غیر ملکی سرمایہ کاری اس ملک کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی کام تو حکومت کو کرنا ہے, اور جو بھی کام کرنا ہے اسے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے, جو ہماری پیور ٹیکنیکل سمجھی جاتی ہیں, مشینسٹ ہو گیا, لیتھ آپریٹر ہو گیا, مشین آپریٹر ہو گیا, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انسکلڈ دستیاب ہیں, جس کی وجہ سے یہ لاسز زیادہ کرتے ہیں پروڈکشن پروسیس کے اندر.
اور جس کی وجہ سے ہم جو ہارڈ کور انجینئرنگ ہے اس کے اندر بھائی ایک طرف ہم بوئنگ کو پرزے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کیڈبروز والے جو ہیں قادری برادرز والے وہ شوگر مل بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک کوئی کارخانے دوبارہ نہیں ہوتی افریقہ کے کسی ملک کو۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا یہ مہارت کی وجہ سے آتی ہے، اور مہارت مارکیٹنگ میں بھی چاہیے، بیسک اس میں بھی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کیسا ہوگا؟ بجٹ ویسا ہی ہوگا جیسا ہر سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد معیشت منفی میں چلی گئی تھی، اس دفعہ شکر ہے ان کے آنے کے پہلے سال معیشت منفی میں نہیں گئی، لیکن منفی مطلب مثبت ½ کے 54 روپے میں 0.29 کے لیول کے اوپر تقریباً 30 پیسے ہیں، روپے میں سے 29 پیسے جو ہے اس لیول پہ وہ گرو کی ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سکڑ کے 341 ارب ڈالر کے اوپر آ گئی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، عمران خان صاحب کے دور کے اندر سکڑ کے 254 ارب روپے کے لیول پہ چلی گئی تھی۔ تو اگر جی ڈی پی کا سائز جو ہے ہمارا وہ 341 ارب ڈالر کے اوپر آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکڑ کے نیچے آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو تیسری بات یہ ہو گئی کوئی فارماسوٹیکل کے اندر تو لٹھ بج گئی نا جی، ابھی پچھلے دنوں 20% قیمتیں بڑھانے کی اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے، تو یہ تو لٹھ لگ گئی اس کو۔ آپ کے بھی بڑی بڑی دوائیں مہنگی ہو گئی ہوں گی، تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ سے کوئی زیادہ توقعات نہیں ہے جی، سارا سال تو بجٹ آتا رہتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے جس کی کہ کلیکشن جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے، 9300 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت نے اس دفعہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، پچھلی دفعہ 7250 ارب روپیہ کرنا تھا، پتہ نہیں وہ ٹارگٹ بھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جون میں۔ فی الحال تو وہ ٹارگٹ سے نیچے ہی جا رہے ہیں، لیکن 9300 ارب روپے کا اگلے سال ٹارگٹ ہوگا۔ معیشت آپ کی سکڑ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ گھوم پھر کے عام آدمی پہ لگے گا، آپ پہ بھی نہیں لگے گا، آپ بھی آگے پاس آن کر دیں گے، ٹھیک ہے ذیشان چاند صاحب جی ہیں۔ تو اس لیے بھائی جو ہے بجٹ ایک اور ایکسرسائز ہوگی، جب تک آپ امن نہیں آنے دیتے، جب تک ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہر وقت یہ کہہ دے گی کہ میں آگ لگا دوں گا، میں نتائج نہیں مانوں گا جب تک میں 2/3 اکثریت سے نہ جیت جاؤں، جب تک وہ کہتے رہیں گے اور ملک کے اندر مظاہرے ہوتے رہیں گے اور کور کمانڈر ہاؤس تک کو آگ لگا دی جائے گی، ریڈیو پاکستان تک کو جلا دیا جائے گا، تب تک اس ملک سے امن کا پیغام دوسری طرف نہیں جائے گا، اور امن کا پیغام دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ جو ہاتھوں میں لٹھ لے کے پھر رہے ہیں ان کو حکومت جو ہے یا سوسائٹی، جو میں سوسائٹی کہتا ہوں، سوسائٹی کا بھی فرض ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے کسی مثبت کام پہ نہیں لگائے گا، ان کو ٹریننگ پہ نہیں لگائے گا۔ اب ٹریننگ لے دے کہ ہم نے لگائی تو اس پہ لگا دیا نا کہ یوٹیوب کے اوپر بنائی جاؤ، تسی یوٹیوب کے اوپر جناب اپنا ولاگ بناؤ اور پیسے کماؤ، اس پہ لگا دیا، جو کہ انتہائی نان پروڈکٹیو کام ہے۔ انہوں نے اور کچھ پتہ نہیں چلا تو انہوں نے جناب عمران خان کی تعریف و توصیف شروع کر دی، کیونکہ ویوز بڑے آتے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ نتیجہ آپ کے سامنے۔ جب تک یہ امپریشن امن کا اس ملک میں سے نہیں جائے گا تب تک سرمایہ کاری کو تو بھول جائیں آپ۔ ویسے بھی پچھلے جو نہیں جی چلو اے گل نہیں کرتے اسی، میں پچھلے جرنیلوں کی بات کرنے لگا تھا کہ پاکستان کے اندر زر مبادلہ کیوں زیادہ آ رہا تھا، تو وہ پھر ہمیں یاد آ گیا کہ یارو ہیں۔ چلیے جی ایک اور 3 میسیجز آئے ہیں، ان کو بھی باری باری سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم دادا جی، محمد سعید فرام ناروا، لاہور میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو لانگ ٹرم سی ڈی سی کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا سی ڈی سی میں وہی وہی شیئر ہمیں ٹرانسفر کرنا چاہیے جو لانگ ٹرم ہولڈ کرنے ہوں، یا A to Z جتنے بھی شیئر ہیں وہ سارے سی ڈی سی میں ہی رکھنے چاہیے؟ دوسری چیز یہ پوچھنی تھی کہ سوئنگ ٹریڈنگ کے حوالے سے آج کل کون سے شیئر ہیں جو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے بہتر ہیں؟ دیکھیے ہر روز جو ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے شیئر بدلتا ہے، اب پتہ نہیں آپ کا کتنا میسج ہے، آج کل کوئی نہیں ہوتا، سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے شیئر بدلتا ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے
SCS میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے تبصرہ نگار بات کر رہے ہوتے ہیں، بل یہ احتیاط رکھیے گا کہ بروکریج ہاؤس کا تبصرہ نگار نہ ہو، وہ کسی بروکریج ہاؤس سے نہ جڑا ہو، ورنہ آپ کو وہ کہے گا کہ جناب اب WTL خرید لیں، ہیں، کیونکہ اس کا اپنا بروکریج ہاؤس اس میں پھنسا ہوتا ہے نا. تو جو بروکریج ہاؤس والے ہوتے ہیں نا، وہ جو ان کے بروکریج ہاؤس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے کسی شیئر کے اندر، وہ اس سے نکلنے کے لیے باقیوں کو وہ مال تھمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ یوٹیوب کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نان بروکریج کے جو چڑھتے ہیں ولاگس، ان کے اندر آپ کو روزانہ کی بائی اینڈ سیل کی کال ہے وہ بتاتے ہیں. اور بائی اینڈ سیل کی کال آپ ان سے کیوں سنتے ہیں؟ آپ SCS کی یا اس طرح کی کسی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں، کہ ایسی ڈیٹا ہے میرا خیال ایک ویب سائٹ کا نام، لیکن SCS جو ہے اسٹینڈرڈ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر روزانہ جتنی بھی بائی کی کال جنریٹ ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، سیل کی کال جو جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ آپ کو کسی بھی شیئر کی سوئنگ ٹریڈ میں انٹر ہونے کے لیے بائی اینڈ سیل کی کال چاہیے ہوتی ہے، کہ کس لیول کے اوپر کس بریکٹ میں میں نے بائی کرنا ہے اور کس بریکٹ میں جا کے سیل کر دینا ہے. وہاں سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ لیں. میسج آپ کا بہت لیٹ ملا ہے، تو جب تک یہ آپ کو اس کا رسپانس ملے گا تب تک اور لیٹ ہو چکا ہوگا، لیکن اس طریقہ کار کو اپنا لیجئے. دادا جی میرا اگلا سوال ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کہ جس کمپنی کے شیئر ہم نے بائی کرنا ہے، اگر اس کی کمپنی کی بیک گراؤنڈ ہم نے اسٹڈی کرنی ہو، کہ جیسے آپ نے کئی دفعہ یہ بولا کہ جی وہ فلاں کمپنی نا بڑی بگ ایکسپینشن میں گئی ہے، تو اس حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا کو اسٹڈی کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کون سی چیز کی ضرورت ہے، کہ ہم کیا کون سی اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ کو اسٹڈی کریں، یا کس طرح ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کمپنی جو ہے وہ ایکسپینشن میں گئی ہوئی ہے، یا اس کی جو ابھی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کیا ہے، یا اس کی مینجمنٹ کس لیول کی ہے، کس طرح کی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی ذرا رہنمائی کر دیں. دیکھیے یہ کام تو ہے بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا. مطلب میں آپ کو عرض کر دوں، مطلب کہ کیا آپ کا جوتا خراب ہو جائے تو کیا آپ وہ جوتا خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے؟ پانڈے ٹینڈے ٹوٹ جائیں تو کیا خود اس کو گننے کی کوشش کریں گے، ریپیئر کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں نا، متعلقہ بندے کے پاس لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا انالیسس ہے، اس کو کرنے کے لیے لوگوں نے پوری زندگیاں گالی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پوری زندگیاں گالی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر وہ روزانہ آپ کو تجزیہ دینے بیٹھے ہوتے ہیں، شیئرز کا الگ دیتے ہیں کہ جناب یہ شیئر جو ہے اس کا پورا ٹیکنیکل انالیسس وہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ ماریں، اور سرچ کے اندر وہ شیئر کا 3 یا 4 آپ ولاگ سن لیں اس شیئر کے ریلیٹڈ. مطلب آپ اینگرو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اینگرو انالیسس لکھیں یوٹیوب کی سرچ بار میں جا کے، تو آپ کو نکال کے دے دے گا کہ جناب کیسے ترم خان لوگوں نے کیا ہوا ہے. بس اس میں یہ ذہن میں رہے کہ بروکریج ہاؤس کے انالیسس کرنے والے کسی صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں کرنا، جو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. اور ان میں بڑے چیتے قسم کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ آپ کو بڑی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ایڈوائزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سن لیں. تو نتیجے کے طور پہ آپ کو یہ روٹی خود پکا کے نہیں کھانی پڑے گی، آپ کو پکی پکائی روٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ چوائس لیں نا، مطلب آپ نے قورمہ کھانا ہے، آپ نے کوفتے کھانے ہیں، آپ نے باربیکیو کھانا ہے. بنانے میں کیوں پڑتے ہیں؟ پکانے اور بنانے کے اندر ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کا بناتے ہیں، لیکن آپ چوائس لے لیں کہ جناب باربیکیو اپنا وہ کیا ہوتا ہے بوفے کے اندر جا کے جو چیز پسند آتی ہے وہ نوش فرمائیں، تناول فرمائیں. اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ذرا گوگل پہ جا کے اپنے پسندیدہ شیئر جو ہیں، یا اس پہ ہی مار لیں کہ جناب سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے بہترین شیئر. ٹھیک ہے. بیسٹ شیئر فار سوئنگ ٹریڈ ایسے نکلے گا، اردو میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اگلا سوال انہی کے سوال کا تیسرا حصہ. دادا جی صحیح بات کر رہا ہوں. کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو اکاؤنٹ اوپننگ کے والے سے نا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جو لوگ
لاہور سے اسلام آباد کراچی کے علاوہ جن کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے، میں نے ریسنٹلی اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا جس میں مجھے ایک دفعہ بھی نہ بروکر کے آفس جانا پڑا اور نہ یہاں تک کہ CDC کا اکاؤنٹ بھی میں نے آن لائن اوپن کیا. بس تھوڑا سا بندے کو لٹریٹ ہونا پڑے گا اس حوالے سے کہ میں نے ہر چیز آن لائن، اگر تو اب پتہ نہیں سارے بروکر کے آن لائن ہیں کہ نہیں پورٹل جس میں وہ ان کو ایکسیس ہو یا جس میں پرویژن ہو، لیکن جس بروکر سے میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا نا اس کی یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ. تو مجھے تو ایک دفعہ بھی وہاں پہ وزٹ نہیں کرنا پڑا. جو لوگ آؤٹ آف لاہور کراچی اسلام آباد ہیں، میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا لٹریٹ ہو کر اب اگر اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں تو وہ آن لائن اکاؤنٹ بروکر کے پاس بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد CDC میں بھی آن لائن اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. تو میرا تو یہ ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے ساری گائیڈنس وغیرہ ہے اس میں. جہاں پہ مسئلے مسائل ہوں تو ان کی ای میل آ جاتی ہے کہ جی، یا ان کی کال بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ ڈاکومنٹ جو ہے دوبارہ ہمیں بھجوائیں. تو بس یہی ایک گوشگار کرنا تھا کہ شاید اس میں کسی کا بھلا ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ بندہ لاہور آئے یا لاہور کا ہی بندہ آیا تو اس کو ضروری ہے کہ جا کے وزٹ کرنا پڑے. تو میرا خیال ہے آج کل کے مصروف دور میں یہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے کہ آن لائن اکاؤنٹ کھلوایا جائے. آن لائن ہی جا کے بندہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اس کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ سبمیشن وغیرہ سارا کچھ کر سکتا ہے. شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم. آپ نے بہت اچھی ایڈوائز کی ہے، ہم بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بالکل الٹریٹ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا سیمی لٹریٹ بھی ہو، تھوڑی سی بیسکس بھی جانتا، سیمی لٹریٹ بھی چھوڑو جی، بیسکس بھی جانتا ہو تو وہ گھر میں بیٹھا یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.